औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपको रमज़ान पाकिस्तान की एक और नशरियात में खुश आमदीद कहता हूँ। और यकीनन बड़ा खूबसूरत महीना, बड़े खूबसूरत मौसम के अंदर और बड़े जिसे कहते हैं प्यारे मौसम के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है। न सर्दी न गर्मी, वैसे हल्की सी सर्दी ज़रूर है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है। रोज़े का वो जो रूहानी मज़ा होता है आ रहा है, लेकिन मज़ीद आ सकता था अगर धूप निकली होती और मज़ीद हम जो है वो थोड़ा गर्मी में होते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम के तकरीबन पिछले 10-12 सालों के जो रोज़े गर्म थे अब वो रवां दवा है आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की जानिब। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े की हालत हो या खैर रोज़ा हो, हमें ग़ीबत, हमें झूठ, हमें आँखों का पर्दा और हया नसीब फरमाए और हमेशा इस ज़ुबान से सच और हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सोने कमली वाले का पक्का सच्चा उम्मती होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल का सवाल जी बड़ा आसान सवाल था और वैसे आसान तो नहीं था लेकिन मुख्तलिफ़ जवाबात आए इसके। जज़ीरा अरब के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से किसी एक मुल्क का सफ़र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसके 3 के पास ऑप्शन थे, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन कह लें, आउट ऑफ कंट्री कह लें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे ये सवाल था और इसके 3 ऑप्शन थे, शाम, ईरान या हिंदुस्तान। तो इसका सही जवाब है शाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम गए थे। और ये जो जवाब सही दिया है जी ये है आमना जी। आपका ताल्लुक़ जो है वो आमना ने, क्योंकि हमारे हर जगह पे मैसेज कर दिया जी, व्हाट्सएप पे भी, टेक्स्ट मैसेज भी और हर जगह पे कर दिया। तो मैंने कहा जब हर जगह आमना ने कोशिश कर ही दी है तो आमना को एक अदद जूसर जी बहुत बहुत मुबारक हो इंस्पायर वालों चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से। सच अमेजिंग पर्सन जी, बड़े खूबसूरत और दिलेर इंसान और बड़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि दीन से मोहब्बत का एक नया रास्ता इख्तियार करे और अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जो है वो सवाल के जवाब देने पे जो है इनामात दे। आज का सवाल जी, इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन थे? आपको यकीनन मालूम है सफारतकारी के लिए सहाबा कराम को मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजा गया। उसमें यह था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये रहती थी कि बेहतरीन उनकी, यानी जिसे हम कहें शख्सियत के मालिक हों, अच्छा पहनने वाले हों, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक जो सहाबा कराम थे, अच्छा बोलने के जो मालिक सहाबा कराम थे, उनको फिर आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता था सफारतकारी के लिए। उसमें 3 ऑप्शन है जी आपके पास, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत मुसाब बिन उमैर, हज़रत हारिस बिन सुहेल। आपने टाइप करना है 0334591303 और आज फिर आप जीत सकेंगे क्योंकि गर्मी आने वाली है, रूम कूलर। दोबारा सवाल बता दूँ इंस्पायर चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से कि इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन थे? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत मुसाब बिन उमैर, हज़रत हारिस बिन सुहेल। जो आपको सही जवाब लगे आप भेज सकते हैं और जीत सकते हैं रूम कूलर। मेरे पास बड़े खूबसूरत मेहमानों का आज भी जो है वो गुलदस्ता मौजूद है और मेरे दाएं हो या बाएं हो, कमाल बोलने वाले, कमाल पढ़ने वाले और कमाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान, मेरे पैनल का हिस्सा हमेशा मेरी खुशकिस्मती डॉक्टर यासिर सती अलखैरी साहब, खुश आमदीद कहूँगा। एक था कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, लेकिन इन भाइयों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर हाथ अल्लाह ने खो लिए लेकिन खूबसूरत आवाज़ दे दी, खूबसूरत इश्क और ख़ूबसूरत रूहानी इल्म दे दिया। और ये मेरा भाई नगर नगर, कूचा कूचा, गली गली जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के किस्से, मेरे आका के रहने का अंदाज़, मेरे आका के उठने बैठने का मामलात जो है वो दुनिया को बताते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज़ में बताते हैं। मोहम्मद इदरीस नक्शबंदी नूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आप तशरीफ़ लेकर आए, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपके साथ मौजूद हैं जी एक ऐसे 2 भाई जिनकी मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ, हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। वालिदैन इनकी दुनिया से जा चुके, बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने वाले से और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इनकी तरबियत जो है वो इनके अंदाज़ में, इनकी फ़िक्र में, इनकी सोच में नज़र आती है। हाफिज़ मीरान ब्रदर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहूँगा जी कि बिस्मिल्लाह करके मेरी बातें तो आज होनी ही होनी है, हमदी बारी ताला से आगाज़ करें तो ज़रा समा मानेगा। बिस्मिल्लाह। तू इन सारे नज़ारों का खुदा है, तू इन सारे नज़ारों का खुदा है, तू इन सारे नज़ारों का खुदा है।
تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے۔ میرا مشکل کشا بس تو کہ تو ہے، میرا مشکل کشا بس تو کہ تو ہے، میرا مشکل کشا بس تو کہ تو ہے، میرا مشکل کشا بس تو کہ تو ہے۔ تو سب دردوں کے ماروں کا خدا ہے، تو سب دردوں کے ماروں کا خدا ہے، تو سب دردوں کے ماروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ تو مالک ہے یہ سارے ملک تیرے، تو مالک ہے یہ سارے ملک تیرے، تو مالک ہے یہ سارے ملک تیرے، جہاں کے تاجداروں کا خدا ہے، جہاں کے تاجداروں کا خدا ہے، جہاں کے تاجداروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ تو خالق ہے قسم سے بغیر بر کا، 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 تو دریا کے کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ سکون دیتی ہے تیری یاد دلوں کو، سکون دیتی ہے تیری یاد دلوں کو، سکون دیتی ہے تیری یاد دلوں کو، تو ہی تو بے قراروں کا خدا ہے، تو ہی تو بے قراروں کا خدا ہے، تو ہی تو بے قراروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و خیدر، وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر، تو ان سارے ہی پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے ہی پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ کہاں جائیں یہ خاک میں اشک لے کر،
سبحان اللہ. مجھے جوائن کیا ہے جی ادھر ڈاکٹر یاسر صاحب نے. یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے یاسر بھائی. آج جو تذکرہ ہے، آج جو ہے وہ قصہ جو ہے، آج جو محبت کا اظہار ہم کریں گے، آج جس عنوان کے ساتھ ہم جائیں گے وہ عنوان ہے میرے آقا کا حسن و جمال. حلیمہ میں تیڈے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی تا ہو سے، او سونا تے پیارا اور رسدا بھی ہو سی، تو رب دے سجن نو منیندی تا ہو سے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے میرے آقا کے حسن و جمال کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت آپ کے کاج سنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے رحمت کے اس بھرپور عشرے میں ہم دنیا کو بتانے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جب بھی ظلمتوں کا سامنا ہوگا، جب بھی دنیا کو مشکلات کا سامنا ہوگا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نورانیت سے خیرات حاصل کرتے ہوئے پھر خوشبو کا بسیرا لیے ہوئے دنیا میں وہ دوبارہ ایک امن و چین کی طرف آ سکتی ہے. اب آتے ہیں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی طرف کہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والے ہیں اور انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز کے ساتھ بنایا ہوگا، کیونکہ بنانے والا خود رب العالمین، بننے والے جو ہیں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے تھی. صدیقوں نے دیکھا تو انہوں نے صداقت بری آنکھ سے دیکھا تو ان کو عشق مصطفیٰ نظر آ گیا، اور جب ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا تو ان کو بے ایمانی نظر آئی اور وہ آقا علیہ السلام کو دیکھ ہی نہیں سکے. میں اگر اس کو سمیٹتا چلا جاؤں تو یوں کہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام خواب میں نظر آتے ہیں، اور آقا کے خواب میں جلوے دیکھ کے وہ اس طرح مستغرق ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حسن یوسف کی بڑی مثالیں سنی تھی، بڑی دنیا حسن یوسف کے آج بھی چرچے ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا عیاں کیوں تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی غیرت نے میرے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کو لوگوں کے معیار کے مطابق ہی دکھانا چاہ رہا ہے. ہر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ آقا علیہ السلام کو دیکھ سکے. اور آج تک آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے جب دنیا کے خوبصورت ترین لوگوں کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو میں ایک غیر مسلم مصور کی اگر بات کروں تو ایک جگہ مصوری کا مقابلہ ہو رہا ہے. اس انسان نے آقا علیہ السلام کی تصویر بنانے کی کوشش کی، اور تصویر بھی وہ اس انداز کے ساتھ بنا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے بھی چھپ کر بنا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا جرم ہے، اور اپنے ہم مذہب لوگوں سے بھی وہ اس قدر چھپا ہوا ہے کہ وہ تانا دیں گے کہ تم محمد علیہ السلام کی تصویر بنا رہے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں. خیر اس نے پوری دنیا سے آقا علیہ السلام کے شمائل کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گی وہ جمع کر لی، اور وہ دیکھتا جاتا اور چھپ چھپ کے پڑھتا جاتا اور اپنی قلم لیتا، ایک دن آنکھ بناتا، ایک دن ناک بناتا، وہ اس شمائل کو پڑھتا اور پھر بناتا جاتا اور تصویر کے اوپر پردہ رکھتا. جس دن اس نے تصویر مکمل کر دی، اس نے پردہ اٹھایا تو اس کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ اگر کتابوں سے پڑھ کر بنائی جائے تصویر تو ایسی بنتی ہے، وہ اصل شاہکار کیسا ہوگا. یہ آقا علیہ السلام کو چہرہ تھا جس کو دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھنے پہ سبحان اللہ. اخلاق بھی ایک بڑا حسن کا جو ہے وہ مین عنصر ہوا کرتا ہے. آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے. جناب فرحان گور ہزاروی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بڑے ایک ینگ مذہبی اسکالر ہیں آپ اور بڑا ایک بہترین انداز رکھتے ہیں، آپ کا شکریہ. شمزادہ شمس العارفین آپ سب حضور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سال کا بعد شریف آتا ہے آپ کا یا سال کا بعد بالا کوٹ جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا. لیکن ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں ارار بھائی مائک لیں ذرا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بسم اللہ کچھ عنایت فرمائیں. ہم شریف آپ کو سناتا ہوں. میں بندائے عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا
हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मौला, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहरें उठे और मैं उसे पार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का बंदा कौन किसे नो के दे सकता है, बंदा एक दुआ कर सकता है, होवे सजन दे रूप अंदर सारी उम्र वफा कर सकता है, जे मंगड़ाई सोने रब तो मंग, सोने रब तो मंग, जेड़ा असल अता कर सकता है, जेड़ा पूछू कट के यूसुफ नू सारे मिस्र का शाह कर सकता है, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का हमारी बेवफाई पर भी कितना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी कितना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी कितना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे जी, सलामत रहे। अब तो हम ये कहना ही छोड़ दिया है कि इस्लामाबाद पुलिस का इतना जो है वो सुरीला नाथवान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें नाकों पे सुरीले बंदे नहीं मिलते ना। ठीक है, तो यासीन भाई आपको बताता चलूँ आज हदीस नेमत के तौर पर कि ये जो मेरे पीर मुर्शद हैं पीर तैयब ज़ुमान नक्शबंदी अल-खैरी साहब, ये उनके साहिबजादे हैं। सुभान अल्लाह। और इनके वालिद साहब के कदमों में बैठ के हमने पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ में अगर PhD की है तो इनके वालिद साहब का बड़ा किरदार। सुभान अल्लाह। और ये भी आज हमें बताते चलूँ आपको कि कल परसों हमारा सूफिया पे टॉपिक था कि इनके वालिद साहब जो है उन्होंने सारी ज़िंदगी डाकखाने में मुलाजमत की है बतौर डाकिया। अच्छा। और ख़ुद बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन सुबह वो डाक तकसीम करते, ये मेहरान बरादरान भी जानते हैं, और शाम को मसनद पे बैठ के हमें तरीक़त की तालीम दिया करते। सुभान अल्लाह। और उनके दोनों बेटे जो है इनको इस्लामाबाद पुलिस में जॉब करते हैं, और इनके दूसरे भाई शफा इंटरनेशनल में जॉब करते हैं। कोई बड़े उहदे पे अपने बेटों को कहा है कि नजराने और जो बटोरने वाली जो तरीक़त है ये आखिरत का खसारा है। खुद सारी जिंदगी कसब करते रहे और सुभान अल्लाह साथ तरीक़त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। यानी कि वो जो कल परसों हमारा टॉपिक था उसका ये घराना जो है वो जवाब है कि आप जो है वो बतौर डाकिया भी अपना काम करें, बतौर पुलिस मैन भी अपना काम करें, लेकिन आपका जो इश्क के मुस्तफ़ा है, जो मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला से, दीन से। अब हमारे पास मेहरान ब्रदर्स की भी सेम मिसाल है कि अपनी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से भी आपको इससे नवाजी है। एक और मेरा बड़ा प्यारा भाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इदरीस नक्शबंदी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो मैं कहूँगा कि बातें
کم کرتے ہیں, کچھ اپنے انداز میں سنائیں, پھر باتیں آپ سے ہوتی ہیں. جی انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ٹاپک بھی حسن و جمال ہے, تو اگر کوئی حسن و جمال کے قریب قریب ہمیں لے جائیں تو بسم اللہ. عنوان ہے حسن و جمال کا, اور باتیں ماشاءاللہ چل رہی تھی, اور میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ کیا ایسی چیز پڑھوں کہ جو اس ٹاپک کے مطابق بھی اور دل کو بھی لگے. بسم اللہ. تو الحمدللہ وہ 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے, اور 4 مصرے بڑے کمال کے مصرے ہیں کہ بنائی کیا صورت خدا نے محمد کی. واہ 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 واہ. اگر اس کو اگر دوسرے حساب سے پڑھیں تو بنائی کیا خدا نے صورت محمد کی. واہ واہ. ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. آپ ذکر کر رہے تھے زلیخا کا, واہ واہ, اور وہ انگلیاں کاٹنے والا. جی جی جی. تو اگلے مصرے میں یہی بات آ جاتی ہے کہ بنائی کیا خدا نے صورت محمد کی. ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. اور جمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی. واہ 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 واہ. جمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی. خود خدا جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. سبحان اللہ سبحان خود خدا جن پہ عاشق ہے وہ صورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور عنایت فرمائیں, میں آج آپ کو سننا چاہتا ہوں, تو بسم اللہ. چلیں, تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا کہ جب دل کے اندر دنیا داری کی محبت ہٹ جائے اور عشق مصطفیٰ دل کے اندر آ جائے, تو اسی وقت دل سے جو صدا نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے جو تاجدار گولڑا نے اپنے خوبصورت سنہری حروفوں میں لکھا. آپ کیا لکھتے ہیں کہ دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا. واہ واہ. جب دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے اور دل میں عشق مصطفیٰ بچ جائے, رس جائے, تو پھر کیا تاجدار گولڑا لکھتے ہیں کہ دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا, ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا, اور وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا, اور ہم کو تو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. الحمدللہ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم کو تو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. واہ واہ واہ. اور بات چل رہی تھی حضرت بلال حبشی کی, واہ واہ واہ. کہ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے, کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے, عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا, اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر, مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر, بالمصطفیٰ خدا کو منایا. سبحان اللہ سبحان. بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. سبحان سبحان اللہ سبحان. کبھی ہوتا ہے ادریس بھائی, ویسے تو ناز ہونا چاہیے, نخرہ ہونا چاہیے غلامی میں جن کے ہم غلام ہیں, اور اس سے بڑھ کے غلامی تو ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب بھی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, ہلکا پھلکا اپنے آپ کو عاشق کہنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے. ناز ہوتا ہے کہ کہتے ہیں لوگ غلامان مصطفیٰ جا رہا ہے, نقیب محفل جا رہا ہے, نقیب رسول جا رہا ہے. سر الحمدللہ سرکار کا اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے کہ ایک آپ کو یہاں پر ایک بات کوٹ کرتا چلوں کہ ایک محفل میں بیٹھا, اور اس بندے نے بڑی عجیب سی میرے ساتھ اس نے بات کی. جی. اس نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے, یہ اب محفل کرتے ہیں, یہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں, اور یہ جناب ساری ساری رات پڑھتے ہیں, اور پڑھتے بھی گلے پھاڑ پھاڑ کے جناب گلے بھی درد کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی, آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جی میں اوروں کی بات نہیں کرتا, میں اوروں کی بات نہیں کرتا. آپ نے سوال میرے سے پوچھا تو میں آپ کو اپنی زندگی کے بات بتاؤں گا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس ڈسیبلٹی کے باوجود بھی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اتنی نعمتوں سے, اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اور ایک دفعہ کافی پرانی بات ہے, اور محفلوں کی ریکارڈنگز ہوا کرتی تھی, اور جو علاقے کی کیبلز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر ان سی ڈیز میں چلایا کرتے تھے. تو میرے پاس ایک محفل کی کوئی پرانی سی ڈی پڑی تھی, تو وہ ہمارے علاقے میں ہیں ہمارے دوست کیبل والے, تو انہوں نے مجھے کہا یار جب کوئی محفل ہو جائے کرے تو مجھے اپنی کوئی سی ڈی دے دیا کرو, ہم جمعے والے دن یا رمضان میں چلا دیا. تو آپ کو میں ناز کی بات کیا, آپ کے جواب دے رہا ہوں آپ کے وہ ناز والی بات کا. تو انہوں نے وہ میری سی ڈی چلائی ہے, کافی پرانی 8 سے 10 سال پرانی بات ہے, اور کچھ ٹائم گزرا وہ سی ڈی چلی, اور میں جب بازار میں نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہنے لگے یہ وہی ہے جو اس دن ٹی وی میں آئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا کہ سرکار کی نعت کے صدقے اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے. میں نے نا پچھلے دنوں سرچ کی تو پتہ چلا کہ گوروں کے اندر ڈپریشن بہت پایا جاتا ہے, ان کو اپنا محاسبہ بڑی جلدی کرنا آتا ہے, تو وہ جج کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ڈس کوالٹی ہے, اور کچھ چیزیں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے. ڈپریشن انزائٹی کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں, تو ان میں سے جو زیادہ تر خودکشیاں کرتے تھے نا, تو وہ ڈسیبلز تھے, کہیں نہ کہیں پرابلم والے تھے,
ایون ان کے یہاں چھوٹی سی بھی بیماری ہے نا بالوں کا، جیسے ہم کہہ لیں کہ جلدی گر جانا ہے، تو وہ اس کو بھی وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں لگائیں، مطلب وہ کچھ اور طرح کے تھے. جب میں اپنے معاشرے کی طرف آیا نا تو میں نے دیکھا کہ چند کچھ لوگ میرے ذہن میں آئے. چلیں آپ کو ہی میں گن لیتا ہوں بھی، آپ اگر میرے ذہن میں آئے تو میں نے کہا یار اس جیسی زندگی تو چنگے چنگے جڑوں کی نہیں ہے، چنگے چنگے ٹھاٹ باٹ کاٹن شاٹن پہننے والے پراڈو لینڈ کروزر رکھنے والوں کو نہیں ہے. تو پھر ہمیں ان دی اینڈ جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ غلامان مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. اور ناز واقعہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، نخرہ فخر ہونا چاہیے، نخرہ نہیں ہونا چاہیے. نخرہ اس بات پہ ضرور ہے کہ میرے آقا نے ہمیں چنا ہے، ورنہ وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں نا. آپ کی مجال تھی کہ وہ نہ چاہتے اور آپ چاہتے، اور آپ چاہتے تو کچھ ہو پاتا. تو یہ ان کی بقول یہ لفظ جو ابھی آپ دوبارہ مجھے کچھ سنائیں گے، اگر آپ ان کی اجازت کے بغیر سنا سکتے تو بڑے سارے تھے جو سنانے والے تھے، کرنے والے تھے. یہ ان کی بغیر وہ کیا تھا، وہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو وہ محفل کو محبوب بلاتے. بسم اللہ، اور ایک محبوب کی محفل میں ایک اور ہمیں کچھ سنائیے، عنایت فرمائیں. انشاءاللہ مدینہ جانے کی طلب ہوتی ہے ہر بندے کی نا. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں جب آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کوٹ کرتا چلوں کہ میں ایک، آپ کو شاید پتہ ہے اس بات کا نہیں، میں ایک گورنمنٹ کا امپلائی جی جی، اور گورنمنٹ کے امپلائی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو چھٹی لینی پڑے نا ایکس پاکستان لیو کے لیے، چاہے وہ عمرے کے لیے ہو یا وہ کسی اور چیز کے لیے بھی ہو، اور وہ کافی جگہوں سے کافی ٹائم سے گھوم کر نا پھر آپ کی وہ NOC مکمل ہوتی ہے اور کافی اس میں ڈیوریشن چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نتیجہ نکالا ڈاکٹر صاحب، یقین مانے کہ میں اپنی آزمائی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے. جب بلاوا آ جائے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بلاوا نہ آئے نا تو آپ کے پاس کروڑوں آپ کے قدموں میں پڑا ہو اور جہاز آپ کا اپنا ذاتی بھی ہو. یہ نا کہ شیڈول نہیں ہے، فلائٹ کا ٹائم نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ملی، رش تھا، ٹکٹ نہیں تھی، صحت نہیں مانی ہے، جو بھی معاملات ہوئے، لیکن یہاں پر آپ کا جہاز بھی اپنا ہو، ایون کہ آپ سعودیہ میں بھی بیٹھے ہو تب بھی آپ نہیں کر سکتے. حضور میرے پاس اپنے پاس ایسے بزنس مینوں کی مثالیں ہیں جو 2-4 لاکھ روپے ریگولر راشن بانٹتے ہیں، لیکن اللہ نے آج تک ایک مرتبہ گھر نہیں بلایا. اور میرے پاس ایسوں کی مثالیں ہیں جن کے پاس پلے نہیں دیلا، ہر دوسرے دن وہ ہوتے ہیں مدینے کے اندر، مکہ کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ ایک بلاوا ہے، آتے ہیں وہی جن کو. اور انتظام تو ایسے ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے کہ چٹکیوں میں ایسا ہی ہے. میں جب 2 سال پہلے گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ جب ارادہ بنا سرکار کی طرف سے بلاوا تھا، اور اسی حوالے سے جو تڑپ رکھتے ہیں، میں نے ان کے لیے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو تڑپ رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ سرائکی کا کلام ہے کہ بڑی حسرت ہے تنڈبو ہے تھے متھا ٹیکدا مر جاواں. بڑی حسرت ہے جو دیکھ کر آئے ہیں، اللہ آپ کو ان کو دوبارہ جانا نصیب کرے، نہیں دیکھ کر آئے. جو تڑپ رکھتے ہیں مالک کائنات ان پر کرم ایسا کر دے کہ وہ اسی رمضان کے آخری عشرے میں ہی سرکار کے مہمان بن جائیں. کہ بڑی حسرت ہے تنڈ بوہے تے متھا ٹیکدا مر جاواں، تنڈ عشق دا بال کے مچ سونا، بس سیکدا مر جاواں. تے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، انج میچدا مر جاواں. تے ہووے وقت اخیر تے مکھ تینڈا سونا ویکھدا مر جاواں. ہووے وقت اخیر تے مکھ تینڈا سونا ویکھدا مر جاواں. اور یہاں پر یہ بات کرتا چلوں کہ ایک اور شاعر نے بڑے خوش انداز کے ساتھ لکھا کہ میں ویکھاں میں نہ یار نہ ویکھے، میں ویکھاں میں نہ یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں او ویکھے، ایڈے لیکھ کتے ہون جے میرے کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے. غلام فریدہ او دے در جا مریے، غلام فریدہ او دے در جا مریے، بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے. واہ واہ واہ. غلام فریدہ او دے در جا مریے، وہ یار تے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم جی. پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا اور یہ آپ کے جج ہوں گے. آپ نے نفرت والا کوئی ٹاپک چوز نہیں کرنا جس میں فرقہ واریت ہو، اور ہمارے کسی اداروں کی تضییق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. 2.5 منٹ سے اوپر جائیں گے تو آپ کے مارکنگ کٹ جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ٹائم میں دیتا ہوں. یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ. بسم اللہ. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ آج کس باشعور ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچا کی صبح کے اذن دینے جا رہا ہوں، وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے، الکوثر کی مصداق اکمل سیدہ طیبہ۔ جناب صدر، آج کے اس باشعور ایوان میں جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ ناز میں ہم اپنی عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ طیبہ ہے، یہ وہ طاہرہ ہے جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے اولادی کا طعنہ دیا کہ آپ کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، آپ ابتر رہیں گے، آپ کی اولاد نہیں ہوگی، تو اس وقت محب ذریعہ جبرائیل اپنے محبوب سے مخاطب ہوا اور ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ جملہ مفسرین کرام نے الکوثر کے کئی معنی لکھے ہیں، اس میں الکوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ الکوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سیدہ طیبہ طاہرہ یہ وہ ہستی جن کے بارے میں کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل محشر والے دن ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا نبیوں، رسولوں، فرشتوں اپنی گردنیں جھکا لو، آج محمد عربی کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ یہ وہ سیدہ، یہ وہ طیبہ ہے کہ یہ نسل، ان کی نسل جب مشرکین مکہ آپ کو تانے دیتے تھے کہ آپ کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو آج ان کفار کی اولاد، آج ابو لہب کی اولاد، عتبہ کی اولاد، شیبہ کی اولاد وہ مٹ گئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آج بھی چل رہی ہے۔ اور وہ اولاد ہے کیسی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی، خوبصورت انداز، کانفیڈنس اچھا تھا اور اچھا بیان کیا۔ اگلے خطیبانہ انداز تھوڑے سے مولوی کا ٹچ نظر آیا، آ جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں نا ٹچ ویسے ضرور نظر آنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اگر 1 منٹ زیادہ ضائع ہو جائے نا تو اس سے اچھا ہے کہ یہ کوشش کریں سیدھا ٹاپک پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ انہوں نے اپنا ٹاپک، ابھی میں ان کا ٹاپک سمجھ نہیں پایا لیکن تقریباً 2.5 منٹ سے اوپر ہو گیا، تو بسم اللہ جی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کی تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضور پر نور شافیہ یوم النشور ہیں اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو سو مچ جی۔ تیسرے بھائی جو ہیں جی تقریر والے ان کو بھیج دیں جی۔ چمک نعت پڑھنی ہے، تقریر والے نہیں ہیں، وہ تقریر والے نام بتا دیں جی، ہاں بھیجیں جی، تقریر والے جلدی سے بھیجیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہمارا کیمرہ کراس کر دیا تقریر والے نے. بسم اللہ بسم اللہ. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دی وقار، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک واقعہ وقت کی مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ جب ہجرت کی رات آئی تو آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی میری امانتیں واپس کرتے ہوئے میرے پیچھے چلے آنا. حضرت علی رات کو آقا کریم کے بستر پر سو جاتے ہیں. کفار مکہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی باہر آئیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. حضرت علی جب صبح اٹھ کر بیدار ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، کفار دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، کانپنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کہتا ہے یہ نبی ہے، دوسرا کہتا ہے نا یہ ولی ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ نبیوں کا سردار ہے، دوسرا کہتا ہے غور سے دیکھو یہ حیدر کرار ہے. پھر ایک کافر کانپتا ہوا چیختا ہوا یہ فرماتا ہے، یہ بولتا ہے کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، اور چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت بدن دان ہیں سب مکے کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے، سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے. پھر ایک کافر بولتا ہے کہ وہ رحمت یزداں تھا یہ قہر جلی ہے، وہ رحمت یزداں تھا یہ قہر جلی ہے. ارے قضا تو اس کے محلے کی گلی ہے، ارے قضا تو اس کے محلے کی گلی ہے. احباب جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے، سمجھے تھے ہم محمد ارے یہ تو علی ہے، سمجھے تھے ہم محمد ارے یہ تو علی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سمجھے تھے ہم محمد یہ تو علی ہے. سبحان اللہ. خوبصورت اندازی. مجھے دونوں میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے ٹائم کی مناسبت سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی فوری کوشش کی جو انہوں نے نہیں کی. انہوں نے دوبارہ سے 1 منٹ اپنا ویسٹ کیا اور پھر وہ کیا کہیں. یاسین بھائی ان کا بہترین ہے تینوں میں سے دیکھا جائے، اور یہ مقابلے کے لیے آگے انشاءاللہ جائیں گے، جا سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے آپ ہیں جیسا جج ہونا چاہیے، فوراً فیصلہ. ہم نے پچھلے 7-8 دنوں میں یونیورسٹی کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 8 دن تقریباً مختلف یونیورسٹیز کے بچے یہاں پہ آتے ہیں. تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یونیورسٹی کے بچے اور یہ مدارس کے بچے، اور یہ بھی ڈاکٹر یاسین ملک صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے، اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے کہ یہ قومی سطح پہ مدارس کے بچوں کو لا رہے ہیں. ورنہ ہمیں یہ ٹیلنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ جی جہاں بھی ہو میرے آقا کو غلام ہو، تو ہم بھی غلام ہیں، تو غلام سارے اکٹھے مل کے چلتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. ادریس بھائی آخری منقبت اور اپنا پیغام اور بسم اللہ. آخری سے مراد یہ کہ میرے پروگرام کی آخری. بسم اللہ. منقبت کے 4 مصرے، اور کیونکہ بہت ساری بحث چلتی ہے جی. اگر مولا کائنات کا ذکر اہل بیت کا کر دیا جائے تو افضیت کے فتوے آ جاتے ہیں. جی جی جی. اور کوئی اور بس اللہ معاف کرے، بس اپنے ایمان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بسم اللہ. اور جب ایسی بحث ہو جائے تو بات یہی کرنی چاہیے کہ خدا جنہیں وجہ کمال دیتا ہے انہیں بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. بے شک بے شک. خدا جنہیں وجہ کمال دیتا ہے انہیں بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ. پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. اور اس پروگرام کے صدقے سے پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنے دلوں سے منافقت ختم کرے، اپنے دلوں سے منافقت ختم کرے. اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے، آپ کے جڑیں کاٹنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اس کی عزت بڑھے.
اس کی عزت بڑھے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر اللہ اس بندے کو عزت دینا چاہ رہا ہے تو کوئی بندہ اس کو نیند نہیں. اور بھائی میرے تم ہوتے کون ہو اللہ کی تقسیم پہ اکڑ جانے والے کہ تو کیسے دے رہا ہے. عزت بھی رزق ہے نا، عزت بھی دولت بھی، یہ ساری چیزیں اللہ کے ایک طرف سے آ رہی ہیں. تو تم ہوتے کون ہو اللہ کی بانٹی ہوئی چیز پہ یہ کہنے والے؟ کیا تمہاری اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ہے کہ تم اس کے بانٹے ہوئے پہ تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو؟ پہلے تو شکر کرو اس نے تمہیں بھی جو دیا ہے اسی نے دیا ہے. تو بڑی کمال کی بات کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. ادریس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. محمد ادریس نقشبندی نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. ارار بھائی بسم اللہ. حسن و جمال کی بات چل رہی تھی تو اسی پہ میں کلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہم دم کہو کہ مل جاؤ ماوا کہو تجھے، ہم دم کہو کہ مل جاؤ ماوا کہو تجھے، ایسا کہو کہ فضل کا منبع کہو تجھے، افضل کہو کہ برتر و بالا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا کرتی ہے وصف تیرا خشکی و سب تری، لیتی ہے بھیک حسن کا ہر حور اور پری، ہر ایک فضل و ناز پر ہے تیری برتری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے پری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلا نورانی، کالی زلف تیک مستانی، کالی زلف تیک مستانی، مخمور یکی ہنمت بریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آقا تیرا بدی مشانہ کھا، سچ آقا تیرا بدی مشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہل ناطق تھا، ارشاد اہل ناطق تھا، لاچار سرا سے بڑا جانا، تیرا شب کو نور چراغ سحر دیا، ہر ساغر توصیف کو جذبوں سے بھر دیا، راشد رضا نے یہ کتنا بڑا کام کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، سرور کہو کہ
اللہ سبحان اللہ. احرار بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان 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 اللہ. سبحان بھائی السلام علیکم. بھائی تو نہیں ہو, چھوٹے ہو تم, لیکن کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بڑے ہو گئے ہو, ویسے جلدی بڑے ہوتے جا رہے ہو. سنائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی اسٹڈی وغیرہ؟ بہت اچھی چل رہی ہے. کچھ کلاسیکل میں سنائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ جی. ذرا مائک دے دیجیے گا جی سبحان کو, مطلب تھوڑی سی کو دے دیں. سبحان بسم اللہ شروع کریں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا کیا کہنے تمہارے لیے خوبصورت انداز, خوبصورت. بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان اچھا ہے تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بیوار تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے سلامت رہیں جی, سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بہت بہت شکریہ سبحان, بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں جی. جناب فرحان گور ہزاروی صاحب, یقیناً ٹاپک آپ کو معلوم ہے. حضور والا مشابت اختیار کرنا چاہتے ہیں لوگ دنیا میں, یہ چاہتے ہیں کہ وہ محبوب کو امیجینیشن کر سکیں. تو کیا ایک عاشق کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوچے اور اگر وہ سوچے
تو دائمی سوچ جو ہوتی ہے انسان کے اندر، جو انٹرنل سوچ ہوتی ہے، تو آقا کو کیسا وہ سوچے کہ وہ اپنے عشق کے مزید عشق میں مبتلا ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق جو ہم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مانوی اصوری ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجمل و اکمل، احسن و افضل، احسب و انسب، اعلیٰ و ارفع ہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی معجزے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن حضور کا جو سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ بتمام کمال محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی زندگی ہمارے سامنے آئیڈیل کی طرح موجود ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے، آپ کے خدا نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب زیادہ شمس العارفین صاحب، حضور والا میں اگر بڑے آپ پہ چھوڑتا ہوں، سوال تو 2-3 ہیں، چلیں ہم چلتے رہیں گے۔ بسم اللہ فرمائیے گا کہ آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کیسے پایا؟ بہت شکریہ، بہت اچھا ایک ٹاپک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال۔ اگر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو کئی آیات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے ملتی ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک مدنی دور کے اندر ایک یہودی تھا، وہ سردار تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کے حوالے سے اپنے گھر والوں پر پابندیاں لگائی تھیں کہ اس کو کبھی نہیں دیکھنا، جو دیکھے گا تو اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس نے گھر والوں پر پابندیاں لگائی ہوئی۔ یوں ہی ایک دن اعلان ہوا کہ چلو عورتیں بچے گھروں میں داخل ہو جاؤ، محمد آ رہا ہے۔ اس کی بیٹی کہیں چھت پہ کھڑی تھی اور کہنے لگی آج تو دیکھیں گے کہ کون محمد ہے کہ جس کے نام سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ جب اس نے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی تو بے ساختہ زبان سے نکلا فواللہ وجہہ لیس کوجہ القادر، یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹوں والا نہیں ہے، یہ تو سچوں کا چہرہ ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کے نقوش قدمین کو اپنے ذہن میں محفوظ فرمایا اور نیچے اتری۔ اس کا باپ چونکہ اندھا ہو چکا تھا اور اس نے وہیں سے مٹی اٹھائی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین لگے اور اپنا عقیدہ سچا بنایا اور جا کر اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں لگایا اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے قدمین کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، یہ یہودی پوچھنے لگا کہ یہ تو نے یہ دعائی کہاں سے لائی ہے؟ اس سے بڑے بڑے طبیبوں کے پاس میں گیا ہوں، یہ کہیں سے مجھے یہ شفا نہیں ملی۔ تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ جس محمد کو ساری زندگی تو نے جھوٹا کہا ہے نا، میں آج اس محمد کو دیکھ کے آئی ہوں، یہ اسی محمد کے قدموں کی خاک تھی جسے میں نے تیری آنکھوں کا سرما بنایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ضرور علامہ صاحب، بچوں کو آپ بھی ماشاءاللہ مدارس میں بھی پڑھا رہے ہیں، ینگ بھی ہیں آپ، کس طرح ترغیب دینی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے؟ ضرورت اس امر کی ہے عہد حاضر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت، حضور کی وہ سیرت، حضور کے وہ اخلاق کہ جو ہم کتب سیر و تاریخ میں پڑھتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ محدود رہ گئے۔ آج کا نوجوان جو اس دنیا میں چند معروف کرداروں کو جانتا ہے لیکن ذات مصطفیٰ کے حوالے سے اسے بنیادی معلومات تک نہیں ہے۔ ہمیں یہ اویئرنیس، ہمیں یہ معلومات اپنی اولاد تک پہنچانی چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، سبحان اللہ، اس نبی کے چہرے کا حسن ایسا تھا سبحان، کیونکہ آقا کی بال کی
سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک ادا محفوظ ہے. سبحان اللہ. حضور کے اقوال و افعال، وضاح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، نشست و برخاست، گفت و شنید، الغرض کے ایک ایک ادا محفوظ ہے. وہ ادائیں ہم اپنی اولاد کو سکھائیں. سبحان. جب وہ ادائیں اولاد کو بتا دیں گے تو پھر اولاد یہ پہچان جائے گی کہ یہی نبی یہ آخر الزماں ہے جس کی سیرت پر ہم عمل پیرا ہو کر آخرت کی منازل کو طے کر سکیں. سبحان اللہ. حضور والا آخرت کی منازل کے علاوہ دنیاوی اگر ہم معاملات دیکھیں تو اس میں بطور مسلمان ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تقریباً عرب کی تعداد میں ہم کروڑوں کی تعداد سے نکل کے تقریباً سوا عرب کے لگ بھگ اس ٹائم دنیا میں موجود ہیں. سوا عرب نے پچھلے تقریباً 30-40 سالوں میں سوئی تک نئی نہیں بنائی. حالانکہ کفار نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اس کو ہر چیز، موبائل بھی اس کو دے دیا سہولت کے لیے، گاڑیاں بھی دے دیں. فرمائیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے کیسے ہم 2025 کے مقابلے میں، سائنس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرف جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہی ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق کو جوڑا ہوا تھا تو اس وقت تک مسلمان ہر معاملے میں، ہر شعبے میں ترقی پا رہا تھا. یہ جو تقسیم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ ہماری خود ساختہ ہے. جہاں تک آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تعلق ہے تو اس میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. وہاں آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اب جو ہم ہیں عالم اللہ رب العزت کے قول پر بات کرتا ہے. جو سائنسدان ہیں وہ اللہ رب العزت کے فعل پر بات کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اسلام ہمیں سائنس کی تعلیمات سے منع کرے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس نے جتنی ریسرچ کی ہے، جتنا وہ آگے بڑھا ہے، لیکن اختتام پر جا کر اسے یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا ہے کہ یہ معلومات جو میں نے اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق کے بعد دی ہے، اسلام کے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان ہو چکی ہے. لیکن پھر ہماری جو ہے وہ پستائی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پستائی کی وجہ یہ ہے، ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی سے تعلق کو توڑ دیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا. اب اس ملک کو دیکھیں، کیا یہ حضور کے اخلاقیات کے اوپر عمل پیرا ہے؟ عوامی طبقہ یہ کہتا ہے حکمران ایسے ہے، حکمران یہ کہتے ہیں عوام ایسی ہے. جہاں ہم عوامی لوگ بیٹھے ہیں، عوام کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. حکمرانوں کی میں بات نہیں کروں گا. مجھے بتائیں کہ ننھی بچیوں کے ساتھ جو ملک پاکستان میں زنا ہوتا ہے، کیا وہ حکمران کرتے ہیں؟ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا، ننھی بچی کے سامنے اس کی ماں، اس کی جنت کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، کیا وہ حکمرانوں نے کی؟ عوامی طبقے نے کی. اور یہ تو زندہ تھی بچیاں، یہ تو بچیوں کی ماں زندہ تھی، اس کی نبض چل رہی تھی. کیا ہمارے ملک کے اس باشندوں نے، اس معاشرے کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ قبروں سے مردوں کو نکال کر ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی؟ جب اس قدر زیادتیاں کی، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس میں بھی حضور یہ ہے نا کہ اکا دکا کیسز تو جب 25 کروڑ عوام ہے، اس میں ذہنی مریض بھی ہیں. ایک جو منبر رسول سے میسج جانا چاہیے تھا، ہمیں بانٹا بہت گیا. جس کے چند فالوورز ہو گئے نا، اس نے اپنا ایک نیا طبقہ، اپنا ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے یہاں پہ. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ منبر رسول سے بھی وہ اب اسٹرانگ میسج نہیں جا رہا جو جانا چاہیے تھا، جس کے اوپر عمل پیرا ہو کے میرے جیسا یا بہت سارے مسلمان اور جو سیدھے تھے ان کو بہت سیدھا ہو جانا چاہیے تھا؟ حضور والا منبر کی جہاں تک بات کی جائے تو منبر کے ساتھ اس وقت جو نا انصافی ہو رہی ہے یہ کسی دور میں دیکھنے کو نہیں ملی. جی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، نا انصافی کون کر رہے ہیں؟ منبر جو صاحب منبر، وارثان منبر و محراب ہیں. اب دیکھیں کہ آج تک جو دین کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ہماری عوام سے پوچھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو دین کی بنیاد سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز یہ دین کا ستون ہے. ستون سے نیچے بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، بالکل ایسی بات. وہ کیا ہے؟ ہمیں جڑوں کو کھوکھلا کر دیا دین مصطفی کی. اب دین مصطفی کی جڑیں صبر تھا. آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو.
اور رب کریم کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. حکم نماز اور صبر دونوں کا دیا گیا، لیکن رب کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. میدان کربلا میں آپ دیکھیں، خیمہ حسین میں بھی نماز تھی، خیمہ یزید میں بھی نماز تھی، لیکن رب ادھر نہیں تھا، رب حسین کے ساتھ تھا. کیوں؟ نمازیں دونوں طرف تھی لیکن صبر حسین کے ساتھ تھا. اب لوگوں کو صبر کا بتایا ہی نہیں جاتا. آپ معاشرے میں نکلیں، نماز سکھانے کا انسٹیٹیوٹ موجود ہے، آپ کو نمازی نظر آئے گا. حج سکھانے کا انسٹیٹیوٹ موجود ہے، آپ کو حاجی نظر آئیں گے، زکوٰۃ دینے والا نظر آئے گا، صائم شخص نظر آئے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی صابر نظر آیا؟ کسی کی پہچان بنی ہو کہ یہ صابر؟ یہ پھر میں کہوں گا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ممبر رسول نے عدم برداشت پیدا کی ہے؟ اس نے پہلی بار کہنا شروع کیا کہ فلاں کافر، فلاں یعنی کہ اپنی مساجد علیحدہ علیحدہ مسجدوں کے نام سے فرقہ واریت آپ لوگوں نے جو ہے وہ شروع کی، علماء اکرام نے شروع کی، اور آپ لوگوں نے اس قوم کو اس گلی کے اندر، قوم کو نہیں بانٹا، گلیوں کو بانٹا ہے. آپ نے گھروں کو بانٹا ہے، آپ نے محلوں کو بانٹ دیا ہے. آپ نے اتنی زیادہ نفرتیں پروان چڑھائی ہیں کہ مسلمان بھائی دوسرے بھائی ہلکا سا کہیں اختلاف ہے لیکن وہ ساری زندگی ایک گلی میں ایک محلے میں رہ کے ایک دوسرے سے نہیں بولتا کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا ہے ہی کافر. تو کیا مجھے ایک آج آپ 4-5 علماء اکرام کی مثال بتائیں جو آپ کہہ سکیں پاکستان کے اندر کہ وہ انٹرنیشنل یا نیشنل قسم کے علماء اکرام ہیں جنہوں نے مثبت پیغام دیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. بالکل، اس میں بھی اگر دیکھا جائے علماء کرام ہیں، یہاں بھی جو عدم برداشت کی آپ نے بات کی وہ یہی ہے کہ آقا سے تعلق توڑا. حضور کا فرمان پڑھا جائے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ شخصیت پرستی سے نکل آئیں کہ میرے علامہ نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا، نکل جائیں. اب حضور کی طرف دیکھیں. سر شخصیت پرستی کے لیے نا جتنی پروجیکٹنگ کی جاتی ہے، ایک چیز آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنا سارا اس کو، پھر ہم آپ شخصیت میں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی سے نکل آئیں. آپ تو شخصیت پرستی میں لے کے جاتے ہیں. جب ایک بے جاہل بے وقوف اناڑی جو ہے وہ اس شخصیت پرستی میں محو ہو جاتا ہے، پھر آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ اب کیونکہ یہ جو ہے وہ غلط لائن پہ ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں 90% ٹھیک ہوں تو 10% میرا غلط بھی مانو. اب اس میں بھی یہ ہے کہ فی نفس ہی شخصیت پرستی یہ غلط نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صراط مستقیم پہ چلو. پوچھا گیا قرآن صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ. گویا وہاں بھی شخصیت پرستی ہے، لیکن آپ انعام یافتہ لوگ تلاش کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں ایسے اسکالر، تو بالکل پاکستان میں ایسے اسکالر موجود ہیں. آپ چکر لگائیں، پاکستان میں موجود ہی ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فرحان بھائی جو ہے نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی میں نیوٹرل مولوی نکال لوں کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہو. یہاں پہ اسی کی دکان سجتی ہے جس نے علیحدہ سے اپنے جھنڈے، تسبیح، ٹوپی، زلفوں کا انداز اور انداز بیان شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ایک طبقہ فکر کو کھینچ رہا ہے اور دوسرے کی خوشامد کر رہا ہے اور تیسرے اپنے فالوور بڑھا رہا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مختصر بتائیے گا. بالکل فرحان بھائی کو بات کو لے کے میں آگے چلتا ہوں کہ برصغیر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری یہ پریکٹسز بڑی ہیں. سب سے پہلے تو برٹش وار نے یہاں کے علماء کو تقسیم کیا ہے. محراب و منبر کو اس نے سب سے پہلے آ کے تقسیم کیا، اور پھر آپ ارلی 90s میں دیکھیں ہمارے 2 اسلامی ملکوں کی پراکسی وار جو پاکستان میں لڑی گئی، آپ سمجھ گئے 2 کون سے ملک ہیں، ابھی ان کی صلح ہو رہی ہے. ان ملکوں کی 90 سے لے کے ابھی تک پراکسی وار ہمارے ملک کے اندر لڑی گئی، جس سے ہم تقسیم ہو گئے. ہم سنی شیعہ کے اس میں چلے گئے، بریلوی دیوبندی کی تفریق میں چلے گئے. اس میں علماء کے ساتھ ساتھ ریاست کا ایک بڑا کردار ہے. ریاست نے باقاعدہ علماء پالے تھے جنہوں نے دوسروں کو کفر کافر کہا، اور اس نے کہا میں تو ایک بات پہ حیران اور پریشان ہوں. سنیے گا، نہیں میری بھی سنیے گا. میں ایک حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. گورا آیا جس کو نہ میرے اسلام کی تمیز، جس کو نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ، جس کو نہ صحابہ کی عظمت پتہ، جس نے اپنی مرضی سے مولوی بھی پیدا کر لیے، جس نے اپنی مرضی سے ٹیکنالوجی کو بھی ترقی دے دی، جس نے پوری دنیا کو شکست دے دی، سوائے میری قوم کے. ہمارے پاس لاجیکلی تو یہی ہے نا کہ ہم اتنی ایک، اب میں اس کو کیا لفظ استعمال کروں، عجیب ہی کہہ دیتا ہوں کہ عجیب قوم ہے جس پہ ہر شخص نے آ کے تجربہ کیا ہوا ہے، ہر گورے نے آ کے تجربہ کیا ہوا ہے. تو بطور قوم ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہترین قوم ہیں؟ میرے آقا نے کہا کہ میری امت، اور میرے آقا نے کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا
تو بہترین امت ہو، اور ہم اشرف المخلوقات مطلب مسلمان جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں حضور والا؟ مختصر بتائیے گا، اس میں پیغام بھی اپنا دیجیے گا۔ یہی ہے یاسین بھائی کہ آپ دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا تو جب انگریز پاکستان میں آیا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، جب وہ روح محمد نکالنے آیا تو اس نے دیکھا کہ ان کی عدالتوں میں فیصلے کون کرتا ہے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ ہدایہ شریف سے مسلمانوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں یا ہندو ہیں ان کی اپنی دینی کتابوں سے، تو پھر انہوں نے ان کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرایا اور پھر یہ کہا کہ اب ان کے علماء کو ان عدالتوں سے نکال دیا جائے، اب یہ فیصلے ہم خود کریں گے۔ تو جب ان کے نظام سے بچنے کے لیے ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا، تو ملک پاکستان کے وہ ادارے کہ جن اداروں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان آزادی کے لیے حاصل کرتے ہیں، پھر اسی نیلسن منڈیلا کے قانون کو آج تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارا نظام تعلیم آج تک وہی ہے۔ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو بڑے صغیر میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آزاد ہوا 1947 میں تو آج پاکستان کی بات نہیں کر رہا، علامہ صاحب لے گئے مسلمانوں کی طرف۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں سب سے پہلے تیل کہاں پہ نکلا؟ آپ مجھے بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی قوم کون سی تھی؟ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بہترین گھوڑے سے لے کر، یعنی اس دور میں بہترین گھوڑا سواری ہوا کرتی تھی، ٹیکنالوجی میں ہم سب سے آگے تھے، پیسے میں ہم سب سے آگے تھے، چاہے وہ درہم تھا۔ میں بطور قوم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ برحال گور صاحب، اسی لیے ہزاروی صاحب، مسلمانوں کو صرف ایک علماء کا طبقہ اس شکار نہیں ہوا، ہر طبقہ میں یہ بٹ آپ نے لیڈ کرنا تھا نا، جو مسلمان کو لیڈ کرنا تھا وہ عالم نے کرنا تھا، وہ امام مسجد نے کرنا تھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے معاشرے کا آج بھی، پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی 15 بندے اسٹوڈیو میں 11 ہیں، یہ میرے ساتھ اختلاف کریں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ میرے گاؤں اور شہر کا رہنے والا لڑکا، نوجوان یا بابا یا اپنے بھائی کی اور اپنے باپ کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی امام مسجد کی دیتا ہے۔ یہ بات آپ کی بجا ہے کہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں آپ معاشرے میں نکلیں، سب سے زیادہ اس قوم کا معاشرہ اور سب سے زیادہ اس دور کے نوجوان علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے عالم صاحب کا، علامہ صاحب کا مولوی کہتے ہیں اور تنزیہ طور پہ کہتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے لانچر اس پاکستان میں بھیجے گئے۔ اب آج بھی جہلم کی طرف رخ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت کو نکال دیا۔ یہ بھی ایک اور ٹاپک ہے۔ اگر ہم انجینئر محمد علی کی بات کریں نا تو وہ اس سسٹم کا حصہ بنا کیسے؟ وہ آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے بنا۔ اس کو تو کچھ نہیں تھا نا، اس نے تو جو باتیں کی نا حضور، میں بھی کئی باتوں سے اس کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے علماء اکرام، میرے پیر و مرشد اچھی گاڑی والے کو، اچھے مال و زر والے کو پہلے ملتے تھے، اور جو غریب مرید تھا، غریب عاشق تھا یا غریب عقیدت مند تھا، اس بیچارے کا تو ٹائم ہی نہیں آتا تھا۔ فرحان بھائی ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا، آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے۔ تعلیمات کی بات نہیں کر رہا، بات ہے کہ ہم اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اب ہمیں مشترکات پر بولیں۔ اب ہمیں قوم اب دیکھیں ہمارے علماء ہیں جن کی زبانیں جو ہیں، اللہ نہ کرے، میں خود ان سے اندر سے ہو کر آیا ہوں کہ جتنا بغض ایک عالم دوسرے عالم کا رکھتا ہے اتنا عام پبلک میں نہیں ہے۔ تو ہم نے اسلام کا وہی چہرہ جس میں فرقہ وارائیت، جس میں دھڑے بننا، جس میں اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے ہٹا کرنا، یہ وہ چیز ہم نے ممبر رسول پر تو بتائی ہے۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ جو ہے جی اس کو ہم نے گستاخ کیسے بنانا ہے، صرف یہ نہیں پتہ ہے کہ اگلا بندہ اگر وہ مسلمان ہے ہمارے کردار سے کتنا بندہ مسلمان ہے۔ بہت بہت شکریہ جی فرحان گور ہزاروی صاحب جی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ آپ سے بڑی محبت ہے میری، اور آپ بڑے کمال کا بولتے ہیں، اور مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس ایج میں بھی ٹپیکل مولوی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً فکر سوچ رکھتے ہیں اور آپ اپنے ایک سٹانس پہ کھڑے ہیں، اس لیے آپ سے ذرا بحث مباحثہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس امت کی اصلاح میں اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو استعمال عطا فرمائے۔ آپ کا پوری ٹیم کی جانب سے میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ جو لڑکے لے کر آئے ماشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ تھا، ان ساروں کو دیکھتے ہیں اگلے راؤنڈ میں کون جاتا ہے، لیکن آپ سے انشاءاللہ سیکنڈ ایشرے میں دوبارہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا فرحان بھائی۔ کیسے ہیں جی آپ مصطفیٰ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ صحیح ٹھیک ہے۔ آپ کی والد گرامی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہتر ہے۔ بسم اللہ کچھ عنایت فرمائیں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے مل کر اس بابرکت مہینے کا اس میں ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ خوبصورت کلام ہے، آئیے مل کر پیش کرتے ہیں۔
اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، 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 مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں، میرے مولا مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں، میرے مولا مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں، اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، اور بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، میرے آقا کہ بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، ارے دکھیاروں کا رہتا ہے غم خوار مدینے میں، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خوار مدینے میں، اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں، اور بڑھتی ہے وہاں جولی ہر بے کسوں بے بس کی، بڑھتی ہے وہاں جولی بڑھتی ہے وہاں جولی ہر بے کسوں بے بس کی، ارے نادان نہیں رہتا نادان مدینے میں، نادان نہیں رہتا نادان مدینے میں، اس طرح بلا لیجے
میرے مولا مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں اور اے صوفی خلیل لکھ دیا جا کر میں یہ دیکھوں گا. صوفی خلیل الرحمن اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور اللہ الحاج محمد یوسف میمن رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. یہ کلام میرے گھر میں بغداد ساؤنڈ پر یوسف میمن صاحب نے پڑھا تھا اور آپریٹ جو ہے عتیق بھائی ہمارے انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. جب جب پڑھتے ہیں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور صوفی خلیل الرحمن کیا فرماتے ہیں کہ اے صوفی اے صوفی اے صوفی اے صوفی خلیل لکھ دیا جا کر میں یہ دیکھوں گا. اے صوفی خلیل لکھ دیا اے صوفی خلیل لکھ دیا جا کر میں یہ دیکھوں گا. ارے حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں میرے مولا مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں مکے میں کرو سحری افطار مدینے میں اس طرح بلا لیجئے سرکار مدینے میں. جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو حسین
کہ وہ صاحب کعبہ کو حسین ٹھہرے، کو حسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے جی۔ بسم اللہ جی میران برادر۔ آج کے موقع کی مناسبت سے آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو میرا دل چاہا کہ آپ کو یہی سنائے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آہو کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ایک عاشق میں پھر ابو بکر عمر کی، اس
عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہو اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، حسنین کی ہو اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، حسنین کی ہو اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، ہر رنگ میں ہے، ہر رنگ میں ہے، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر ہجر میں گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہوتی تھی اگر ہجر میں گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت اندازی۔ صاحب اگر میں یہ کہوں کہ حسن کا جو ہے وہ بڑا کردار ہوتا ہے پرسنالٹی کے اندر، روب ڈالنے کے لیے، آج کل میں کہتے ہیں کہ قد بد کا بھی بڑا کردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ قد جو ہے وہ آپ کا درمیانہ تھا، یعنی کہ آپ بڑوں میں کھڑے ہوتے تھے پھر بھی عیان نظر آتے تھے، نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن میں معجزات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، میرا مالک دنیا کو کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ محبوب ایسے بنایا جاتا ہے، ایسے بنتے ہیں محبوب، کیا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، انبیاء کی خوبصورتی میں سب سے پہلے اگر جو مثال دی جاتی ہے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی دی جاتی ہے، جس کے حوالے سے کہا گیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آقا علیہ السلام کو دیکھتا تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر وہ مجبور ہوتا تھا۔ اب اسی طرح ایک صحابی آئے اور جب حالت کفر کے اندر تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے کوئی نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے
تو اب مجھ سے زیادہ کوئی حضور سے محبت نہیں کرتا. اب یہ وہ بنیادی مزہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کے پہلو کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صورت کو پہلو کو دیکھیں، تو اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ ہے اس کی صورت اور سیرت اتنی پائے بلند تک کیسے ہو سکتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن اخلاق ہے. اب یہ کیسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیشہ پازیٹیوٹی، مثبت سوچ، جو کہ آج عصر حاضر کا تقاضا ہے. ہمارے علماء میں مذہبی طبقے کے اندر اس طرح کی مثبت سوچ ہے ہی نہیں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو ادوار ہیں، ایک مکی پاک کا اور مدینہ شریف کا، ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے، ہجرت کے بعد کا جو دور ہے. اب اگر ہجرت کے پہلے کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بس یہی کہا ہے، جو آتا ہے جسے قبول فرمائے، جو بھی آتا ہے دیکھتے ہیں، بس انہیں کہیں کہ اسلام یہ ہے. جہاد کی ایک آیت بھی مکہ شریف میں نازل نہیں ہوئی. اس کے برعکس اگر ہم مدینہ شریف کی طرف دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں. لوگ پہلے کہتے ہیں نہیں جی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں. وہ یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یار یہ جو چہرہ ہے نا یہ کوئی جھوٹوں کا نہیں، یہ سچوں کا چہرہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی جھلک تھی. سبحان اللہ. یاسر بھائی اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں، مطلب ویسے تو آپ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے آپ نے ہر چیز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ کا بڑا ایک خوبصورت رشتہ تھا. ایون حضرت خدیجہ، کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت خدیجہ نے مال و زر دے دیا اور کچھ ازواج نے جو ہے وہ گلا شکوہ کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اتنے سونے کی اتنے کملی والے کی ہم ازواج مطہرات ہیں، تو ہیرو جواہرات کے ڈھیر ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل زندگی کا نمونہ ہمیں دیا نا. آپ فرمائیے گا کہ یہ جو حسن اخلاق ہوتا ہے، ایک تو حسن جمال ہوتا ہے نا، حسن اخلاق جو ہوتا ہے وہ آقا کا کیسا تھا اور اس نے کتنا کردار ادا کیا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے معاملات زندگی کے اندر؟ حضور علیہ السلام جس طرح حسن جمال کا پیکر تھے، اسی طرح حسن اخلاق کا بھی پیکر تھے. کہ قرآن مجید کی اگر آیات کو دیکھا جائے تو جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بڑا مشہور قول کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا پورا جو خلق ہے وہ قرآن عظیم ہے. یعنی قرآن کو اگر مانوی صورت میں دیکھنا ہو، سیرت اور صورت دونوں میں، تو آپ آقا علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر مختصر ترین ایک لفظ میں بتایا جائے تو آقا علیہ السلام تو اس نے اخلاق یہ تھا اس طرح کہ بی پازیٹیو، کہ آقا علیہ السلام نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی پازیٹیو وے اختیار کیا اور پازیٹیو مثبت اتنا پھیلایا آقا علیہ السلام نے کہ ابو جہل کا جیسا بندہ بھی اس نے جمال کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا دنیا میں ہر کام کر لینا لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی نظروں سے اپنی نظریں نہ ملانا. ابو جہل کو بھی معلوم تھا کہ اس نے اخلاق کا بھی اتنا پیکر ہے اور اس کی نگاہوں میں اتنا حسن جمال ہے کہ وہ دیکھ لے گا، وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا. بیٹے نے عرب کی روایات میں باتیں ہوئے کبھی بھی آقا علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا کہ میرے باپ کی نصیحت ہے، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ والے دور سے پہچانے جاتے ہیں. السلام نے دیکھنا تھا ان کے انداز میں، یہ نکر مڑ رہا تھا کہ اچانک آقا علیہ السلام آگے سے تشریف لا رہے تھے اور اس کی نگاہیں آقا کی نگاہوں میں پڑ گئی اور اسی وقت جس کی نگاہیں آقا کی نگاہوں کے ساتھ ٹکرا جائیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ بندہ فطرت کے نزدیک تھا. ابو جہل نیگیٹیوٹی میں آگے تھا لیکن اس کا یہ بیٹا اس کے اندر کہیں نہ کہیں پازیٹیو فیلنگز تھی جو مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر جو ہی پڑی تو وہ پازیٹیو کلی کھل گئی اور گلاب بن گیا. واپس چلا گیا. اس نے پھر عرب کیونکہ سخت شدت پسند تھے تو اس نے کہا جی میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، اپنے باپ کا وہ سر جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. واپس گیا، جا کے خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب میرا گزارا نہیں ہوگا. رسی کو باندھتا ہے تو وہ رسی آواز دیتی ہے کہ تو کیسے جہنم میں جلے گا، مصطفیٰ علیہ السلام نے تجھے دیکھ لیا. پھر جا کے چھلانگ لگاتا ہے تو کنویں کا پانی اس کو ابھارتا ہے کہ تو کیسے ڈوبے گا، مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں نے تجھے دیکھ لیا ہے. اور حضور نے ایک لفظ کہا تھا کہ اے کرما تو جیسا آدمی کیسے جہنم میں جائے گا. وہ پانی واپس بھیجتا ہے، خودکشی کی موت نہیں کرے گا. چاروں ناچار وہ بندہ آتا ہے، آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں.
چاہتا ہوں مجھے مسلمان سبحان اللہ. یہ آقا کے جمال کا تذکرہ تھا. اب آقا کے اخلاق کا ہائے 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 اس کی باپ کو ہائے 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 ایمان لے آتا ہے کرپن. پھر آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اس کے سامنے ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا کرو کیونکہ اس کا باپ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی, اس لیے اس کا اصلی نام ہی پکارا. یہ جمال اور کمال کا ایک پیکر کہ اس نے اخلاق اور اس نے جمال آج بھی جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, میں حضرت کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تو مثبت بات کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, اجتماعی طور پر ہمارے پوری جب مسلمانوں کی ریاستوں سے غلطیاں ہوئیں, غلطان ہوئے, جس کا خمیزہ آج ہم بھگت رہے ہیں 55 ریاستیں جو ہیں, لیکن معاشرے کا ہر طبقہ زوال کا شکار ہے. صرف علماء ہی نہیں, وکلاء, ججز, آپ کی سول سوسائٹی ساری ہر شخص نیچے آ رہی ہے. صرف علماء کو اس حد تک لے آنا یا صوفیاء کو سب گر گئے, لیکن ان پہ زیادہ نظر یہ ہے کہ علماء اور صوفیاء معاشرے کی روح ہوا کرتے ہیں. ہمیں زیادہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور اس نے جمال اور اس نے اخلاق کو ملا کے چلنا ہوگا. جہاں پہ رک جانا چاہیے تھا نا علماء کرام کو, جہاں پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا, جہاں وہاں پہ انہوں نے اس پہ تیل ڈال دیا, ایون کہ وہ بلاسٹ کا باعث بن کے ایک دوسرے سے بکھر گئے. انس بھائی 2 شعر کوئی سنائیں ہمیں, بسم اللہ. اپنی کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں جی کچھ اپنے سوال. اسلام کے پہلے سفیر کون سے تھے, آج کا ہمارا سوال ہے, اور یہ سوال جی آج آپ سے پوچھا جائے گا لذیذ احمد فلاؤ کی جانب سے, اور ملک
صاحب اس کے اونر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پوچھیں جی کہ اسلام کے پہلے سفیر کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حارث بن سہیل. آپ کو جو صحیح جواب لگتا ہے آپ کومنٹ کے اندر اظہار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0334591303 پر، اور جیت سکتے ہیں جی ایک عدد روم کولر انسپائر کی جانب سے. اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کر دوں جی منور خان سواتی صاحب کا جو یقیناً جی راول ہاسپٹل کے اونر، پاکستان عوامی قوت کے سربراہ جناب حقان وحید خواجہ صاحب کا. حقان وحید خواجہ صاحب نے جو بچوں کے اندر جو ہے وہ نئے ٹیلنٹ کو متعارف کرانے کے لیے رمضان پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور بڑا ایک بہترین انیشیٹو انہوں نے لیا. اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بڑی بہترین سوچ رکھنے والے بڑے بہترین انسان. اور لوگوں کو بہترین کھانا ڈیلیور کرنے میں پوری پنڈی اسلام آباد فاسٹسٹ گروئنگ ان برانڈ پاکستان، ویری پراؤڈ پاکستانی برانڈ. 44 برانچز اور رواں ہیں. فہیم صاحب، زہیب صاحب، جتنے بھی ان کی جو ہے مین کرتا ان کو رمضان کے صدقے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پاکستان کی بڑی چیزیں کے حوالے سے ہزار ملازمین ان کے ہو، اور کوشش کر رہے ہیں انسپائر والوں نے اس میں آپ کو انعامات دی ہیں. آپ مشینیں دیکھ رہے ہیں، آپ جوسر مشینوں کے علاوہ چولہے، آپ کے پاس اوون، ہر چیز انہوں نے دی ہے جی. آپ لوگوں کے لیے سوال کا جواب دیں اور آپ جیتتے جائیں جی اوون مشین. پھر جی مدینہ کیش اینڈ کیری MCC، اب وہ جہلم، راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ پورے پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے MCC. جو نشان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، چودھری حافظ الحق صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح میرے اسپانسروں میں بھی اضافہ فرمائے جی، اور یہ سلسلہ جاری ہو ساری میں. کوئی مزے سے 2 شعر سنا دیں، ہم دعا کی جانب بڑھنے لگے ہیں. بسم اللہ. آپ کا پسندیدہ کلام. دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، سانو میم دین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، تے زہرا باجی گزارا کوئی نہیں، زہرا باجی گزارا کوئی نہیں، زہرا کل کون دلوڑے، زہرا کل کون دلوڑے، زہرا کل کون دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، تے جنت تینوں جان دیا گے، جنت تینوں جان دیا گے، بس ہے درد سین دلوڑے، بس ہے درد سین دلوڑے، بس ہے درد سین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، تینوں خوڑے یزید مبارک، او تینوں خوڑے یزید مبارک،
दिया ओ मैंने उजाड़ा नाल यजीदिया मैंने उजाड़ा सारो हसन हुसैन दिलोड़े सारो हसन हुसैन दिलोड़े ओ सारो हसैन हुसैन दिलोड़े दिल बेचैन लो चैन दिलोड़े दिल बेचैन लो चैन दिलोड़े ते खशर दिहाड़े ओ नबिया के हशर दिहाड़े नबिया के अज शाहे सकलैन दिलोड़े अज शाहे सकलैन दिलोड़े अज शाहे सकलैन दिलोड़े दिल बेचैन लो चैन दिलोड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। शम्सुल आरिफीन साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लेकर आए। आज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कोई नहीं, आप टीम कैसे हैं सलामत रहें जी आप। और बगदाद साउंड वाले जी हमारी ऑडियो जो है वो आप तक पहुंचा रहे होते हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसमें डबल उनका शुक्रिया बनता है। सलामत रहे। और चलें जी आप दुआ की जाने बढ़ते हैं। दुआ से पहले यही कि अल्लाह तबारक व तआला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब दुआ फरमा दें। और आज मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो सरदार खान न्याजी साहब हैं उनके लिए भी दुआ हम करें कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे और सेहत अता फरमाए। जो हमारे रोज़नामा रोज़ न्यूज़ के और पाकिस्तान के हैं, राजा असमत साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। और उसके अलावा जो बड़े दोस्त अब दुआओं के लिए भी कहते हैं कि दुआ करवा दिया करें जी, कि आप इज्तिमाई दुआ करवाते हैं। तो आपके वालिदैन के लिए दुआ जी, मेरी वालदा के लिए, मेरी आलो अयाल के लिए, सब के लिए आज आपके ज़िम्मे दुआ फरमा दें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पाक परवरदिगार आलम यहाँ बैठ कर जितना तेरा और तेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी भी अंदाज में हुआ तेरी बारगाह में पेश करके मंजूर मकबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह आज का रोज़ा तेरी बारगाह में पेश करके मंजूर मकबूल फरमा। इस सारी कार्य खैर का सवाब हदियत हम तोहफत नुज़ूल नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके मंजूर मकबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह आज का हमारा अरमान था आका अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल। या अल्लाह हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, हमारी आंखें भी इस काबिल नहीं है, लेकिन या अल्लाह दिल के निहानों में एक ख्वाहिश है कि आका अलैहिस्सलाम का दीदार आमीन हम सबको मरने से पहले नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह वो हुस्न जमाल जिसका तज़किरा हुआ वो एक नज़र हमें भी दिखा, हमें हमारा कल्ब वो ऐसा बना दे कि हम वो देख सकें। या अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के सदके या अल्लाह इस प्रोग्राम के जितने भी मुआव्विनीन हैं, तावन फरमाने वाले हैं, मुंतज़मीन हैं, इलाहुल आलमीन सब की ज़िंदगियों में रूहानी और माली बहारें अता फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस डॉक्टर यासीन मलिक साहब इलाहुल आलमीन की आने वाली नस्लों को भी आका और आका अलैहिस्सलाम के रब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन लोगों की दुआओं के वास्ते कहा गया, परवरदिगार आलम सबको सेहत कामला वाला बिलखुसूस अज़ीम आशिक़ रसूल सरदार खान नियाज़ी साहब और उस टीवी के जवानों ने परवरदिगार आलम उनको सेहत कामला वाजिला नसीब फरमा। उनकी ज़िंदगी में खुसूसी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। राजा असमत साहब के लिए कहा गया इलाहुल आलमीन को भी सेहत कामला वाजिला नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी फोत शुदगान हाज़रीन महफिल के ख्वाहिश इक़रबा वालिदैन में से जो भी फोत हुए सबकी बख्शिश फरमा। बिलखुसूस यासीन भाई से इलाहुल आलमीन इनकी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामला वाजिला नसीब फरमा। परवरदिगार आलम मेहरान बरादरान ने जिक्र किया, उनके वालिदैन की इलाहुल आलमीन बख्शिश फरमा।
کے درجات بلند فرما، الہ العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، سرحدات کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے حال کے رحم فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بہت بہت شکریہ جی آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا. مجھے دعا کے لیے کہا گیا تھا اور تو ان تمام دوستوں کے لیے ہم نے دعا کرائی بھی، اور مجھے بھی دیجیے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے ملک کو قائم رکھے اور ہمیں سب کو جو ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ جو آپ تشریف لے کر آئے. اللہ نے جوان.